ਆਮਿਰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹਾਂਜੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? और आतम दसा तेरी मस्जिद नहीं हैगी ना इत्थे रौला पैना ठीक है तेरी वजह तो साडी मस्जिद दे नमाजी खराब ਹੁੰਦੇ ਆ कितना फैलदा ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜੁਰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਨ ਨਾ ਇਹ ਆਪੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तa'ीन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. हाँ जी मेरे को इतना बड़ा मोबाइल है जेडी वीडियो बनानी है ना जेडे डीएसपी ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। मैं तो की करन है गलत ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਇਹ ਹੋਣੀ? ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਸਨਤ ਸਿੰਘ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ। ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤਨਾ ਫੈਲਦਾ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਯਾਰੁੱਲਾ ਦੀ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾਈ ਜਾਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਾਮ ਰੋਕ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਲਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ? ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਆਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਮਿਰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹਾਂਜੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਆਤਮ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਲਿਖੇ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਦੇ ਖੈਬਰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਬੀ ਆਗ ਪਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਾਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਟੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलामाओ वरासतुल अंबिया उलामाए कराम अंबिया दी विरासत आ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸਦਾ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜੁਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਪੜਿਆ ਬਸ। ਬੁਖਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਚ- ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਅਜੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ
ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਮੁਲ ਮਾਰੂਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ। ਦੱਸਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਬੈਠ ਕਰ ਪੜੋ, ਬੈਠ ਕਰ। ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜੀ, ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕਰ ਦੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕਰੋ तो आप ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੈਨਲ में बस की बने ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਨ ਇਹ ਆਪੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या नमाज में पाँव मिलाना और आमीन ऊंची कहना लाजमी हिस्सा है नमाज का? सुन्नत है, सुन्नत है। सही बुखारी में है कि नबी इस्लाम फरमाया पाँव से, यानी वो अनस इब्न मालिक कहते हैं जब नबी इस्लाम हमें कहते हैं ना सब सीधी करो, तो पाँव से पाँव हम मिला लेते, कंधे से युल्ज़िकु के अल्फाज हैं, यानी जोड़ लेते, मिलाप कर लेते थे, तो फिजिकली जोड़ना होता है। आमीन जो है ना अहले हदीस जो बहुत ज़्यादा ऊंची कहते हैं ना, ये भी तो गलत है ना। दरमियानी नॉर्मल, आप इमाम की किरात से भी ऊंची आप आमीन कह रहे हैं। ये कहते हैं जी मस्जिद गूंज जाती थी, मस्जिद तो गूंजेगी जब 10,000 बंदा आमीन भी कहेगा तो मस्जिद गूंज जाएगी। 10,000 बंदा कह रहे हैं ना, ये तो नहीं 10 बंदे ने 10,000 बंदे के बराबर आवाज़ करनी है। इमाम से तो ऊंची आमीन ना कहें आप। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, बस इतना आप कहना, इतना आमीन कि आपके दाएं बाएं वाले सुन लें, काफ़ी है, एनफ है। हनफियों की मस्जिद में जाके जानबूझ के ऊंची अमीनें कहना और फिर मौलवियों को आप यानी अपने खिलाफ करना वो गलत है। रफ़ुल इज़्दैन से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उनको, आमीन से होती है, क्योंकि रफ़ुल इज़्दैन तो आप मिस्कीनों की तरह कर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको कुछ छेड़ रहा है। जितनी बार आप हाथ उठाते हैं क्या उनकी कुर्ता पीछे से खींचा जाता है, लेकिन जब आप आमीन कहते हैं ना तो जेड़ा कोने खलोता है वह भी कुर्ता खींचा जाता है। वो कहता है कि आमीन मसला ख़राब कर दीजिए, आमीन एडी उची ना क्या करो, ठीक हो गया ना जी। मैं आपको अपना पर्सनल मसला बताऊं, आज से तकरीबन ना कोई 7-8 साल पहले की बात है। मैं फैज़ाबाद अड्डे पे एक मस्जिद है देवबंद मोमबाती, देवबंद मोमबाती फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ भी नहीं करते, वो उनके पास है मस्जिद। मैं जनाब उधर का जो मौलवी है ना वो बड़ा सख्त, वैसे तो देवबंदियों के अक्सर मौलवी ज़रा सख्त मिजाजी होते हैं, बड़ा होल्ड होता है उनका कमेटियों के ऊपर भी, तो वो बड़ा सख्त मिजाज मशहूर था ना। मैं तो खैर नॉर्मली मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया, मैं बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा, ठीक हो गया जी। और उस मस्जिद में मगरिब की नमाज में मेरा ख्याल है कोई 500-600 बंदा तो कम से कम होता है, क्योंकि अड्डे पे मस्जिद है, फुल भरी हुई होती है, और रमज़ान हो तो 1,500-2,000 बंदा होता है एक नमाज में। उस पूरे एरिए में एक मस्जिद है या सड़क के पार दूसरी बरेलियों की मस्जिद है, वहाँ जाने के लिए बड़ा तरद्दुद करना पड़ता है। तो मैं यानी नमाज तो सारों के पीछे चुके पढ़ लेता हूँ, तो नमाज मगरिब की नमाज पढ़ के जब सलाम, अच्छा मैंने आमीन कभी भी शरारत वाली नहीं की, शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं एक नॉर्मल आमीन कहता हूँ। तो मैंने यानी आमीन की, वो सलाम फेरते ही मुझे कहता है ये आपने आमीन ऊँची क्यों कही है। मैंने कहा मेरे भाई मैंने जिस तरीके से नमाज़ पढ़ी मैंने पढ़ी, मैंने आपसे तो नहीं कहा कि आपने रफ़ुल इज़्दैन क्यों नहीं किया, आपने आमीन क्यों नहीं की है, मेरा हक है। या तो आप मस्जिद के बाहर लिख के लगा दें कि सिर्फ देवबंदियों को इजाज़त है नमाज़ पढ़ने की, ये तो नहीं लिखा हुआ। तो मैं तो उसी तरीके से जिसको मैं सुन्नत के मुताबिक बुखारी मुस्लिम के साथ समझता हूँ, मैंने उसके मुताबिक पढ़ी है। कहता नहीं देखें वो सूरह फातिहा सलाम फेरते ही स्पीकर लगा हुआ है, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं और मेरे साथ बहस कर रहा है वो, ठीक है ना जी। कहते देखें ना जी वो सूरह फातिहा दुआ होती है ना जी, तो दुआ होगी ना काफ़ी, आपको ज़रूरी ऊँची आमीन कहना है, मैं जो ऊँची दुआ कर रहा हूँ। मैंने कहा दुआ के बाद आमीन कहना भी तो सुन्नत है ना, ठीक है ना जी। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं की है। अच्छा मैंने कहा ये बताएं कि सऊदीया में तो सारा चंदा सऊदीया या देवबंदियों को देता है या अहले हदीसों को। मैं फिर सीधा हो गया ना, मैं तो पहुँच नहीं, मेरे को मुर्गे दी की लाता है चंडा। मैं क्या आप चंदा नहीं लेते सऊदीया वालों से? क्या जब आप वहाँ जाते हैं आपने इमाम काबा को बताया कि आमीन ऊँची कहनी बंद करो? अच्छा वो चुप, वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना। मैंने कहा मुझे जवाब दो, मैं खड़ा हो गया ना उधर, मेरी आवाज़ वैसे ही बहुत ऊँची है, फिर मुझे थोड़ा सा उस वक्त एक हमीयत भी आई दीन के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से। मैंने कहा मुझे बताओ तुम लोग सऊदी वालों से चंदा क्यों लेते हो, उनको क्यों नहीं कहते हो कि इमाम काबा आमीन ऊँची कहता है इसकी बंद करवाएं, खिलाफ सुन्नत कर रहा है। चंदे लेने के लिए आप लोग उधर पहुँच जाते हैं, और इधर जब कोई कर, उनको अगर पता हो कि आप लोग आमीन वालों के साथ ये सलूक करते हैं इधर, तो कभी भी आपको चंदा ना दे वो, ठीक है ना। वो फिर 2-4 बंदों ने मुझे कहा जी बैठ जाए कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यार ये देखो फिरका वारियत फैला रहा है, ये फिरका वारियत है। मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप किसी अहले हदीस की मस्जिद में चले जाए, आपको कभी नहीं वो कहेंगे आपने बगैर रफ़े दैन के नमाज क्यों पढ़ी है। आप शिया की मस्जिद में चले जाएं, मैं आपको हल्फिया कहता हूं,
آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں, آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں کیا خوبی کامن ہے, یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں. یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی مسیدی کو بڑھا ہے, نہیں برا مانتے, نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے, اونچی آمین کہی ہے, کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں, آپ انفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں, آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں. وہ جو قرآن میں ہے نا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. ہم بھی آپ کو یہ کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں جناب یہ تھوڑا علی بھائی ہاتھ اولا رکھیں. وہ کس کس بات میں ہاتھ اولا رکھیں؟ بریلویوں پہ ذرا سا ہاتھ اولا کرتے ہیں, اہل حدیث ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی جناب اس پہ کیوں آپ نے ان کو ریلیکس کیا ہے. اہل حدیثوں میں ذرا سا ہاتھ اولا رکھیں, بریلوی ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی کی ناراضگی سے پرواہ نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا چاہتے ہیں. تو آپ بھی ذرا تھوڑی جرت کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ امام مسجد اور فساد اور یہ وہ. فساد کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا گلا کوئی نہیں کاٹنے لگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کو شیطان اندر سے وسوسے دلاتا ہے. آپ چپ کر کے سنت کے مطابق نماز ادا کریں. آپ کا عمل خود بخود ایک خاموش تبلیغ ہے. آپ ان کے پیچھے کیا اپنی دنیاوی منفعت کی چیز کو چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں. آپ کا کہیں دنیا کا فائدہ ہوتا ہو اور آپ کہیں گے جس کی وجہ سے میرے امام مسجد صاحب ناراض ہوتے ہیں, اس لیے میں یار یہ کاروباری میں نے بند کر دی ہے, میں نے نوکری چھوڑ دی. دین کی باری آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں جی فساد کھڑا ہو رہا ہے. فساد نہیں کھڑا ہو رہا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میٹھا میٹھا دین ملے, تو سر میٹھا میٹھا دین جو ہے نا وہ پیغمبروں والا دین نہیں ہوتا. اگر پیغمبروں کا دین میٹھا میٹھا ہوتا نا میرے بھائی, تو پیغمبروں کو اتنی تکلیفیں نہ کاٹنی پڑتی. یہ میٹھا میٹھا جو دین ہے نا, وہ دین وہی ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ کمپرومائز کر کے چل رہا ہوتا ہے. جو صحیح دین ہے وہ کڑوا ہے, اس کی مٹھاس صرف اسی کو فیل ہوتی ہے جو چل رہا ہوتا ہے, دوسروں کے لیے وہ کڑوا ہی ہوتا ہے. ورنہ نبی علیہ السلام کو کافر کیوں بار بار کہتے؟ سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو, بہت سخت ہے, یا کوئی اور قرآن لے آؤ ہم کمپرومائز کر لیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی تم فرماؤ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدلوں, میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ نے میری طرف کی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہائے ہائے ہائے. اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے, سورہ الزمر میں, سورہ یونس کے اندر, اور ایک اور سورت کے اندر یہ آیت رپیٹ ہوئی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ میں خود اس بات سے ڈر رکھتا ہوں. سورۃ الانعام ہے تیسری, سورۃ الانعام, سورہ یونس, سورہ الزمر, کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اگر میں نے بالفرض اپنے رب کی نافرمانی کی. آپ لوگ اس کھاتے میں تو سر یہ جرت دکھائیں. یہ فتنہ شتنہ کوئی نہیں ہے, خام خواہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے, اور شیطان آپ کو پوری زندگی اس کام کے لیے ابھارتا رہتا ہے کہ جی خیر ہے کمپرومائز کرو, فتنہ کھڑا ہوگا. فتنہ تب کھڑا ہوگا جب آپ کسی کو چھیڑ رہے ہیں, جب آپ خود رفع الیدین کر رہے ہیں, آپ کسی کے بازو پکڑ کے تو نہیں اٹھا رہے ہیں, اس کو کیا تکلیف ہے. اور آج کے اس دور میں تو ماشاءاللہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ جا کے ایک اپلیکیشن دے دیں تھانے کے اندر کہ یہ مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے, تو دیکھیں اس کے ساتھ ہوتی کیا ہے. آج تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ مسجد میں کسی کو اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے روک سکیں. ہاں آمین کا جہاں تک معاملہ ہے تو آمین نارمل آواز میں کہنی چاہیے. یہ بہت اونچی آمین تو ویسے ہی خلاف سنت ہے. اتنی آمین ہو کہ آپ خود سن لیں, ساتھ والے سن لیں. مثلا اب امام کی قرات تو نارمل ہے اور آپ آمین آمین کر رہے ہیں, تو یہ تو اہل حدیث کی مسجد میں بھی غلط ہوگا جو اونچی آمین کہتے ہیں. حنفیوں کے مسجد میں تو ویسے ہی نہیں, آپ نارمل آمین کے آمین, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. جب بہت اونچی آمین آپ کہیں گے, زیادہ چڑھتے ہیں آمین سے, وہ رفع الیدین کا مسئلہ نہیں ہوتا. رفع الیدین آپ ایک کونے میں مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں, کسی کا کیا کچھ لے رہے ہیں. لیکن آمین میں آپ دوسری صف کے بھی کسی کونے میں کھڑے ہیں تو جناب سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نارمل رہیں اور تھوڑی مہربانی کیا کریں, کوئی مہینے میں ایک دفعہ امام صاحب کو کوئی چیز گفٹ کر دیا کریں, کبھی 500 روپیہ, کبھی کو رومال, کبھی کو خوشبو, تو سب کچھ جائز ہوتا جائے گا آپ کے لیے.
ظاہر ہے کہ یہ ایک تالیف قلب، اور یہ سنت ہے. میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ السلام بھی نیو مسلمز کو گفٹ دیا کرتے تھے تالیف قلب کے لیے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے جس میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ، صحیح مسلم میں آتا ہے، صفوان کو اور ابو سفیان کو، جو اسلام کے بدترین دشمن تھے، اور فتح مکہ پہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، 100 اونٹ دیے ہیں، انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا. تو جب انہوں نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں بعض کا جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا، اس پہ میرا اعتماد ہوتا ہے، اور میں ان کی تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں تاکہ ان کے دل ایمان کے اوپر ٹھوکے رہیں. تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کسی کا دل ایمان پہ ٹھوکنے کے لیے یا وہ بندہ آپ کی مخالفت پہ نہ اتر آئے، آپ تھوڑا بہت اس کے ساتھ تالیف قلب والا معاملہ کر لیں. ان کو بھی مؤلفۃ القلوب بنا لیں، آپ طلقاء بنا لیں ان کو، لیکن آپ سچائی سے پیچھے نہ ہٹیں. البتہ اگر معاملہ آپ کے گھر تک، فساد تک پہنچ جائے اور آپ ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پھر ذرا مسئلہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور آپ دکھ کی بات دیکھیں، کسی کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی امام صاحب نے کبھی شکوہ نہیں کیا کسی کے باپ کو آ کے کہ جی آپ تو مسجد میں آتے ہیں، آپ کی اولاد کو کبھی نہیں دیکھا. وہ اس کو بھی بدتمیزی سمجھتے ہیں کسی سے یہ بات کرنا. لیکن اگر کسی کا نمازی بچہ رفع الیدین شروع کر دے، خدا نہ خواستہ، تو وہ امام مسجد کہے گا جی آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا، نماز نہ پڑھ رہا ہو. یہاں میرے پاس ایک بھائی آئے، کہتے پوری زندگی نماز نہیں کبھی پڑھی تھی، آپ کے لیکچرز دیکھنا شروع کیے، خوف خدا طاری ہوا، داڑھی رکھ لی، اللہ کی طرف لگ گئے، اب ہر بندہ سمجھاتا ہے. کہتا ہے پہلے میں نشہ بھی کرتا تھا، مجھے آج تک نہیں کسی نے کہا تم کس طرف لگے ہوئے ہو. کہتا نشہ چھوڑ دیا، برائیاں چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز رفع الیدین شروع کر دیا، اب ہر بندہ سمجھا رہا ہے کس طرف لگ گئے ہو. تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کتی چورن نال رلی ہوئی ہے. یہ لوگ جو دین کے محافظ تھے، یہ دشمن بنے ہوئے ہیں دین کے. اسی لیے قرآن میں کتے کی مثال آئی ہے نا علماء سوء کے لیے، سورہ الاعراف آیت نمبر 175 میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ ابھی تو استعمال نہیں کیے، ان کا بیہیویئر ہوئی ہے. تو آپ سر پیچھے نہ ہٹیں. تو وہ ایسے بچے جو میں نے جن کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کا ایشو ہو جائے نا، ان کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ رفع الیدین اور آمین کے اوپر وقتی طور پہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کمپرومائز کر لیں، لیکن باقی نماز ساری سنت کے مطابق پڑھیں. ہاتھ باندھیں، جلسہ استراحت کریں، سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائیں پھر گھٹنے، باقی ساری چیز رکھیں. صرف رفع الیدین سے ان کو چیڑا ہے نا، یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو ڈیپینڈنٹ ہیں، جو یعنی معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے، بچے ہیں ابھی، اور فساد کھڑا ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے ابے کے جتنے دوست ہیں نا، وہ جب ملیں گے تو آپ کے ابے کو ذہنی مریض بنائیں گے. ہم تو بھگت چکے ہیں نا یہ چیز ذاتی طور پہ بھی. تو یہ جو ابے کے دوست ہوتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو وہ یا تو پھر آپ پریکٹیکلی ان کو علمی طریقے سے قائل کر لیں، اگر وہ قائل نہیں ہوتے تو کم از کم بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں. باقی امام مسجدوں کی پرواہ کوئی نہ کریں. وہ کوئی بھی تنگ کرتا ہے، چپ کر کے آپ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں کہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. میں نے کون سی ایسی ادھر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم کر دی ہے. آج کل تو ویسے ہی سارے بدماش جو ہیں اندر گئے ہوئے ہیں، جب سے ضرب عضب اور رد الفساد شروع ہوا ہے. مولویوں تو سا ہی نہیں آ رہے، ساڑھے تو بڑے سکون دن شروع ہو گئے نے. صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ لوگ جو پہلے بازو سے پکڑ کے مسجدوں سے نکالتے تھے، اب ان کی جرت نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگ آمین اونچی کہہ رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو آپ بہت کچھ ہے، بس وہ نہیں سہمے ہوئے نا، بس سہم کے، بس یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہمارے محلے میں ہی ہیں، نسلاً دیوبندی تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، ویڈیوز دیکھی، رفع الیدین سے نماز شروع کر دی. اب وہ انہی کے وہ استاد وہاں پہ جو دیوبندی مفتی صاحب تھے، وہ ہر جمعے میں ان کے خلاف تقریر کرتے تھے. اور ہم نے لوگوں کو اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کرے چپ کر کے سنتے رہیں، کیا کر لیں گے یہ. تو وہ تقریر شروع کرتے تھے، وہ جناب پہلی صف میں کھڑے ہو کے سنتے شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. تو کچھ دنوں بعد نا مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ یار آپ دوسری مسجد میں چلو. اس نے کہا ہم تو بچپن سے آپ ہمارے استاد ہیں، قرآن آپ سے سیکھے، ہم تو ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا نماز کا طریقہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو طریقہ ختم ہو چکا ہے. تو اس نے کہا جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو مجھے آپ ذرا یہ لکھ دیں کہ یہ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے اور اصل طریقہ وہ ہے. تو میں ادھر عرب کے علماء کو ملوں گا جہاں سے اسلام آیا ہے، میں ان سے تصدیق کروا کے لے آؤں گا کہ آپ کا طریقہ منسوخ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے یہ کہنا ہے. تو وہیں وہ ٹھوس ہو گئے.
پھر دوسروں نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کا دلی طور پہ بہت احترام کرتا ہوں، آپ مجھے اگر مسجد سے نکالیں گے بھی نا تو میں کوئی برا نہیں مانوں گا. ادھر بات ختم نہیں کی. میں ایک اپلیکیشن جا کے دے دوں گا تھانے میں کہ یہ مولانا صاحب مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، تو میں اتنا احترام آپ کا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں تھانے میں ہی اپلیکیشن دوں گا. ہم تو گستاخی نہیں کر سکتے، پولیس والے جانے اور آپ جانے، ہم نہیں آپ کو ہاتھ لگائیں گے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ان کو کبھی نہیں چھیڑا انہوں نے. تو یہ آپ یہ نسخہ بھی لیں. اور یہ پتہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، 3 سے 4 ہوں گے. یہ کمزور بنیادوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہمارے پلے شاہی کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ سب کو سنیں، یہ کہتے ہیں آپ علی کو نہ سنیں. ایون وہ تو باقی آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں نہ سنیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پلے شاہی کوئی نہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ ریورٹ ہوئے تو ایک دیوبندی مفتی صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے. ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں تھے، بڑے کٹر نسل در نسل دیوبندی چلتے ہیں. جب وہ چینج ہوئے، ان کے چھوٹے بھائی میرے درس میں آتے تھے تو وہ پھر آنا شروع ہوئے. ان کو پتہ چلا میرا چھوٹا بھائی گمراہ ہو گیا تو پھر وہ بھی گمراہ ہو گئے 2-3 ہفتوں کے اندر. تو اب وہ 30-40 سال سے اٹیچ تھے ایک مفتی کے ساتھ، اور سارا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ ان کی جس طرح مزارے ہوتے ہیں نا، مزارے اور میراثی ہوتے ہیں، اس طرح مولویوں کے مقتدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ، پکے پکے ان کو چندے دینے والے، ان کے آگے آگے ان کے لیے لڑائیاں لڑنے والے. چاہے یہ لادہ بات ہے کہ کل کو پکڑے جائیں تو ان کے خطرے بھی نہ ہوئے ہوں. ہمارے ڈیفنس کینٹ کے ایریاز کے اندر کئی مفتی پکڑے گئے ہیں جن کو چیک کیا تو ہندو تھے، خطرے نہیں ہوئے تھے. ان مفتیوں کے لیے کتنے لوگوں نے لڑائیاں پوری زندگیاں مول لی ہوئی تھیں. یہ لادہ بات ہے، خطرے بھی نہ ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ایک دن جنازے پہ گیا تو جنازے کی نماز پڑھ کے واپس ہوئے نا، تو وہ میرا مولوی مجھے کہتا ہے یار تم لوگ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب میں ہے ہی گمراہ، میرے عقیدے غلط، میری نماز کا طریقہ غلط، تو تم لوگ ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تم جاؤ اور مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. اب اس کو کیا پتا تھا آگے سے جواب کیا آئے گا. انہوں نے کہا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. انہوں نے تو نام بھی ہماری وجہ سے ہی سنے ہوئے ہیں. تو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی تو ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم خوارج سے الگ ہو جائیں گے. تو کہنے لگے علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو ہم نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ عبداللہ بن عمر نے ہمیں یہی سکھایا. اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی مسجد چھوڑ دیں تو آپ اذان دینا چھوڑ دیں. وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار ان لوگوں کو کیا سمجھائیں. سر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے. آپ نے ایسی تبدیلی بھی دیکھی ہے. ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن ہماری دعوت سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ امام خود کہتا ہے کہ یار میں گمراہ ہوں، میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، خدا کے لیے کسی اور مسجد میں چلے جاؤ. اور مفتی کہتا ہے نہیں سر نماز ہو جائے گی آپ کے پیچھے. تو مڑنا کہ نہیں مڑنا بس یہ گل دس دے. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਗਲਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ. ਪੁੱਛੋ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ? ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਸਨਤ ਸਿੰਘ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪੈਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਫੈਲਦਾ. ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼. 180 ڈگری ہے. لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ فرقہ گمراہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے نگاہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ان کے عقائد غلط، یہ گمراہی پہ ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں. یہ فرق ہے، 180 ڈگری کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. مجھے ایک مسجد سے اس طرح نکالا گیا تو میں نے نماز نہیں وہاں چھوڑی. آج اللہ کا شکر ہے کئی لوگ وہاں رفع ذہن سے نماز پڑھتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، وہی امام ہے، اس کو ہضم ہو رہا ہے. لیکن اگر میں اس وقت نکل جاتا، یہ نکلنا ہی نقصان دہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسجد آپ نے نہیں چھوڑنی. میں بار بار کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس سند ہے، صحیح بخاری 695 نمبر حدیث، کہ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. یہ حضرت عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے نا،
قیامت تک کے لیے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس سے بڑا کون فتنہ پرور ہو سکتا تھا جو خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آیا ہو. اور امام بخاری نے پھر اس حدیث پہ باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم. نہ صرف حضرت عثمان نے کہا بلکہ امام بخاری نے وہی رزلٹ نکال لیا. تو سر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو قاتلین عثمان تو نہیں ہے، نہ انہوں نے حضرت عثمان کو کوئی قید کر دیا ہے. ان کے جرائم کی فہرست ان سے کم ہی ہے. جب تک کسی شخص کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے اس کے پیچھے نماز بالکل درست ہو، نماز پڑھتے رہے. اور باقی یہ جو ہے نا، ان سے نہ ڈرے، آپ سنت کو نہ چھوڑیں. کچھ عرصہ دیکھیں گے آپ کا ڈر خود بخود نکل جائے گا. یہ آپ دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو وسوسہ دلاتا ہے کہ یار یہ امام صاحب فتنہ کھڑا کر دیں گے، کیا کریں گے؟ اگر وہ کرتے ہیں آپ مسکین بن جائیں گے، ایسے لڑائی نہ کریں، فتنہ نہ کھڑا کریں. ان کو کہیں جی دیکھیں، وہ کہنا ہماری نماز نہیں ہو رہی، ہم غلط پڑھ رہے ہیں. ان کو کہو جی اگر آپ کی نماز نہ ہو رہی ہو تو میں آپ کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں نے آپ کی نماز کو تو کچھ نہیں کہا. میں نے بخاری اور مسلم جو آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا اس میں نماز کا طریقہ یہ پایا. میں چاہتا ہوں کہ میں قیامت الدین نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جاؤں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ نبی علیہ السلام کے قریب ہے جس کو آپ اڈاپٹ کیے ہیں تو وہ آپ کی مرضی. میں نے تو یہ پڑھا ہے تو مجھے یہ بہتر لگا ہے. اور میں آپ کی نماز کو غلط بھی نہیں کہہ رہا، تبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ سنت طریقے پہ نہیں ہے. بیسک سٹرکچر تو سیم ہے لیکن جو بیچ میں نٹی گریٹیز ہیں اس میں وہ سنت سے دور ہے. اور میں کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کر رہا. میں نے کبھی کھڑے ہو کے کہا کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو آپ مجھے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اس طریقے سے، جب ہم نہیں کہہ رہے کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم نے کہا ہے کسی کو؟ تو امام کیوں کہتا ہے کہ جی آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھو؟ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے، ان کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اور ہر طرف سے پھر آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.